Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My sisters, my dear sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah ta'ala, in today's class of Usul al-Tafsir, we are going to continue with our discussion on Nasikh wa Mansukh. We were basically discussing the 21 different ayats that has been regarded as Mansukh according to Ibn al-Arabi, on the authority of Ibn al-Arabi. And even Imam Suyuti, in his famous book Al-Itqan, has written and discussed, this important topic about naskh or abrogation. We have already discussed around 10 examples, out of these 21. Today, inshallah, we're going to continue from the 11th one. So before we proceed with the remaining examples, let me just revise, in short, what actually is meant by naskh wa mansukh. देखिए बार बार ये बात मैंने दोहराई है आप सबके सामने कि नस्ख बाय इन इटसेल्फ एक मुश्किल टॉपिक है. ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके जो मानी है, इसकी जो जैसे हम कहेंगे इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं. तो इनिशियली एज अ फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती है कि व्हाट आर द स्कॉलर्स ट्राइंग टू टेल अस, बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. बट जब हम उन सारे डिफरेंट अप्रोचेस, सारे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स या जितनी सारी अलग अलग उसके मानी को एक जगह जमा करते हैं और उसको समराइज करते हैं, तो फिर बात हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ज्यादा वाज़ेह हो जाती है. अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये नस्ख है क्या. नस्ख जो है अरबी का भी एक लफ्ज है, इससे बहुत मुशाबा या मिलता जुलता लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं मंसूख कर देना. ऑल्दो नस्ख जिस तरह से अरबी जबान में इस्तेमाल होता है उसमें एक डिफरेंट सेंस है एज कम्पेयर टू मंसूख, लेकिन जो उर्दू जानते हैं उन्हें एक आइडिया मिल जाता है इस लफ्ज का. अब नस्ख का जहां तक ताल्लुक है, ये खुद कुरान करीम में वारिद हुआ है. सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि हम जो है कुरान की किसी आयत को नस्ख नहीं करते इल्ला ये कि हम उससे किसी दूसरी बेहतर चीज से जो है रिप्लेस कर दें. तो a lot of scholars, जिनके नजदीक जो मंसूख या नस्ख का जो रूल है उसको मानने के लिए बहुत ज्यादा फोर्थ कमिंग नहीं है, लेकिन चूंकि खुद कुरान करीम जो है वो नस्ख को मेंशन कर रहा है, तो गर्ज एट द एंड ऑफ इट, टू बी वेरी वेरी क्लियर, किसी के पास ये चारा नहीं रह जाता कि वो ये कहे कि वो कुरान में नस्ख नहीं है. ऑलराइट, अब एक दूसरा सवाल फिर हमने ये डिस्कस किया कि भाई ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा क्यों हुए. अगर एक चीज जो है नस्ख है, मंसूख है, और ये टॉपिक जो है इतना इंटेग्रल है उसूल तफसीर में या कुरान करीम को समझने के लिए, तो इसमें इतने इख्तलाफात क्यों हुए. इख्तलाफ की वजह बहुत ही सिंपल है. वजह ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो मानी मुतय्यन किए गए हैं, उसमें फर्क जो है वो पैदा हुआ है. अब यहाँ पे दो ग्रुप्स हमने देखे. एक ग्रुप है मुतकद्दमीन का, पीपल हु केम अर्लियर, जिसे हम कहेंगे जो बहुत हमारे पहले के जो स्कॉलर्स हैं इन द इनिशियल एरा, राइट आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम हैं, ताबाइन हैं, तबा ताबाइन हैं, और द अर्लियर स्कॉलर्स ऑफ एक्जेजेसिस या मुफस्सिरीन, उन्हें हम मुतकद्दमीन कहते हैं.
اور اس کے بعد ہے بعد میں آنے والے, maybe who came after 400 years after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or those who came after 500 years after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So they were considered to be متأخرین. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین اس لیے پیدا ہوا کہ متقدمین کے نزدیک, the earlier generation کے نزدیک نسخ کا مفہوم کچھ اور تھا as compared to متاخرین کے نزدیک. تو وہ ڈفرینس کیا تھا یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نسخ جو متقدمین تھے, جو ارلیئر جنریشن تھی, وہ نسخ کو اس معنی میں لیتی تھی کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ہم نے بدل دیا, نہ کہ پوری طرح سے منسوخ کر دیا جیسا کہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. It had more of an element of replacing something, maybe a part of it, اس کے کسی حصے کو, اس کی کسی جسے آپ کہیں گے اس کے کسی جواز میں بھی اگر کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے منسوخ یا نسخ جو ہے اس میں انکلوڈ کیا, ناسخ اور نسخ میں. اور یہ ایبروگیشن کا یہ جو معنی ہے وہ اتنا وائڈ ہو گیا کہ sometimes according to some scholars جو نمبر آف آیات تھی which can be considered نسخ, وہ 100 سے زیادہ جو ہے وہ پہنچ گئی, سینکڑوں میں پہنچ گئی. لیکن جب ہمارے متاخرین آئے تو انہوں نے جو ہے اس کا ایک اصطلاحی مفہوم جو ہے وہ بنا لیا, ایک ٹرمینالوجی جو ہے اسے بنا دیا گیا, بیکاز ان کے آنے تک ایک سائنسز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی, دا سائنسز آف ایگزیجسس, جسے ہم کہیں گے اصول التفسیر. اور اکارڈنگ ٹو دس اصول التفسیر ہر ٹرم کی جو ہے ایک ٹرمینالوجی فکس ہو گئی, جسے ہم کہیں گے اصطلاح جو ہے وہ فکس کر لی گئی. سو اس کے جو اصطلاحی معنی مقرر کیے گئے نسخ کے, وہ اتنے وائڈ نہیں رہے جو متقدمین کے نزدیک تھے, جو ارلیئر جنریشن کے نزدیک تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ساری قرآنی آیات کو ناسخ و منسوخ میں جو ہے انکلوڈ کیا یا گروپ کیا. متاخرین جو تھے ان کے نزدیک اس کا اصطلاحی مفہوم یہ تھا, یا اس کو جو ٹرمینالوجی انہوں نے بنائی ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس کو ایبروگیٹ, اس کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نئی چیز لے آنا. یعنی جو پہلی چیز ہے, جو پہلا حکم ہے, وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے, it's no more valid and you're not supposed to act on it anymore, and now you have to follow or obey the new injunction that has been sent. اب جب آپ نے اس کو اتنا لمیٹڈ کر دیا ناسخ و منسوخ کو, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو ہی اتنا نیرو کر دیا تو نمبر آف آیات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹ گئی. وہ اس قدر گھٹ گئی کہ امام سیوطی جو ہے اتقان میں, the authority of ابن العربی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی تعداد 21 ہے. all right. اور شاہ ولی اللہ کے آتے آتے شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفوز القبیر فی اصول التفسیر میں جو ہے یہ تفصیل دی ہے کہ ان کے نزدیک ان 21 آیات میں سے صرف 5 آیات ایسی ہیں جنہیں وہ ایبروگیٹ یا منسوخ جو ہے پوری طرح سے مقرر کرتے ہیں. سو آئی ہوپ یہ جو ہمارا ایک ریویژن تھا about an important science, that is the ruling of nasakh و mansukh, وہ ایک مرتبہ ہم نے ریوائز کر لیا آپ کے سامنے. پھر ہم لوگوں نے کچھ اصول اس کے ڈسکس کیے, اور اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایبسٹریکٹ میں اصولوں کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو, کیونکہ we are basically not the students of law or the student of Sharia, that would understand the usul as such. But inshallah, when the examples, would be put or would be placed in front of us, it will be easier for us then, inshallah, to understand what these principles, mean when the scholars have constituted these principles. اب جہاں تک ان پرنسپلس کا تعلق ہے, اس کے کچھ 10 ایگزامپلز ہیں جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیے ہیں.
اب آئیے ہم 11th ایگزامپل کی طرف جا رہے ہیں. 11th ایگزامپل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، کہ اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی. Alright. اب the scholars, some of them consider کہ یہ جو آیت ہے وہ دراصل اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے اس آیت سے جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ حرام مہینوں میں جنگ کی اجازت دے دی. جیسے یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. کیا فرمایا سورۃ البقرہ کی اس آیت میں کہ حرام مہینے کی حرمت کیسی ہے؟ حرام مہینے کے بدلے ہے، اور تمام حرمتوں میں عدلے کا بدلہ ہے. پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اسی کے برابر جو ہے اس کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو. اب شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے یہ آیت بھی ایبروگیٹڈ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اوپر والی کہ تمہارے لیے اللہ اے ایمان لانے والو شاعر اللہ کی جو ہے بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں ایسی کوئی کلیئر کٹ آیت نہیں ملتی ہے اور نہ ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ جس سے ہم کنسیڈر کریں کہ اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. ان کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہے کہ ایسی جنگ جو کہ منع ہے، اوکے، یعنی وہ حرام مہینوں میں اور زیادہ ممنوع ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال جو ہے اس کے لیے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے. رائٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی فیمس خطبہ ہے، رائٹ، حجۃ الوداع کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں یا دوسرے مقامات پر جو ہے ان مسلمانوں کی جان اور مال کا احترام نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی ہر حال میں یہ ساری چیزیں محترم ہیں، لیکن ان دنوں میں دیٹ از شہر حرام، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اور خاص طور پر اس شہر مکہ میں جو ہے ان چیزوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. So you see how Shah Waliullah is explaining to us, that the abrogation is not happening in this verse, which according to Suyuti is naskh. اب آئیے ہم 12th ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو پلیز آپ لوگ کویسچن آنسر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب دیکھیں 12th جو آیت ہے، 12th جو ایگزامپل ہے وہ اگین سورۃ المائدہ کا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن جَاءُكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان کو ٹال دیں. رائٹ، اب یہ کہا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے کس سے؟ سورۃ المائدہ ہی کی 49 نمبر کی آیت سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اوکے، جس کا مطلب یہ ہے
آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں. اوکے. اب اگین ایون اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ, ان کے نزدیک جو ہے یہ آیت بھی منسوخ میں نہیں شمار کی جائے گی. وہ اس آیت کا بھی جو ہے ہمیں ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں, اور وہ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ وہ ایکسپلینیشن ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ, یعنی somebody who is the follower, you know, any other religion and he is under your authority, اگر وہ آپ کے پاس آئے اپنا کوئی مقدمہ لے کر, تو آپ اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ ہی جو ہے اس کا فیصلہ کریں, اور ان لوگوں کی خواہش کی پرواہ ہرگز نہ کریں. اور ایک دوسرا اس کا معنی یہ ہے, یا تو آپ غیر مسلموں کے معاملات کا فیصلہ اپنے بڑوں پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے دستور کے مطابق اس کا فیصلہ کریں, لیکن اگر ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو اپنی شریعت کے مطابق کریں گے. تو غرض یہ کہ اکارڈنگ ٹو سرٹن اسکالرس یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے گا تو اس کا فیصلہ ہم شریعت کے اکارڈنگ ہی کریں گے. لیکن اگر کوئی اہل کتاب ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے مقدمے کا فیصلہ کرو, تو وی ول گیو ہم اے چوائس کہ وہ ہماری کتابوں کے ذریعے سے اپنا فیصلہ کرانا چاہتا ہے, یا وہ اپنی جو بھی ان کا ایک طریقہ ہے یا جو ان کی شریعت ہے اس کے مطابق اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے. سو یہ دو الگ الگ کیٹیگریز جو ہیں وہ اس کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے شاہ ولی اللہ نے, اور اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں بھی کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ دو الگ الگ حالتوں کے لیے جو ہے حکم دیا جا رہا ہے. All right, now let's come to the 13th ayat or the 13th example. I hope I'm not going very fast. آپ میں سے کوئی اگر it's going صحیح ہے, صحیح ہے نا, جزاک اللہ. اب آتے ہیں ہم 13th ایگزامپل پہ. وہ 13th ایگزامپل کیا ہے؟ اوکے, یہ 13th ایگزامپل اگین ہمیں سورۃ المائدہ سے مل رہا ہے, اور یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی 106 نمبر کی آیت, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم. alright, so یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے تم میں سے دو عادل مسلمان گواہ ہو یا دو غیر مسلم گواہ ہونے چاہیے. اور ان اسکالرس کے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ ایبروگیٹ ہو گئی ہے یا منسوخ ہو گئی ہے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 سے, جس میں یہ کہا گیا وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اس کے کیا معنی ہوئے کہ اور اپنے میں سے دو معتبر گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے ٹھیک گواہی دو. اب امام اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ؟ Again, Shah Wali Allah saying that this verse will also not be considered as abrogated, اور اس کے لیے وہ امام احمد جو ہیں ان کی دلیل لے کر آتے ہیں. امام احمد جو ہے ظاہری جو معنی ہے اس آیت کا
کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ عادل گواہ لے کر آئے یا دو غیر مسلم گواہ لائے, مسلم اور غیر مسلم دونوں چلیں گے. جو ہے اس سیکنڈ آیت سے جس میں کہا گیا ہے منکم ذوا عدل منکم, تم میں سے دو, دیٹ از دو مسلم گواہوں کو لے کر آئے, اور وہ جو غیر مسلم والی بات ہے اب وہ کینسل ہو گئی. لیکن اس کی جو تشریح ہے کہ یہ ایبروگیٹڈ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں دراصل ایکسپلین کرتی ہیں ایک دوسرے کو. پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسے آدمی گواہ ہوں جو تمہارے رشتہ دار نہ ہوں, اور تمام مسلمانوں میں سے کوئی بھی دو مرد گواہ ہو سکتے ہیں. جو پہلی آیت تھی وہ کیا تھی, ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. اوکے, تو دو گواہ جو ہیں وہ رشتہ دار اور دو گواہ جو ہیں وہ غیر رشتہ دار, تاکہ معاملے میں جو ہے کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے, یعنی کوئی اپنے حق میں جو ہے کوئی وصیت نہ لکھوا لے یا اپنے حق میں جو ہے کوئی فیصلہ نہ کروا لے. اور جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذوا عدل منکم, تو اس میں سے تمام مسلمان مراد ہیں. غرض ان دو آیتوں میں بھی کوئی کانٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہے, اور یہاں پر بھی نسخ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جو بحث تھی کہ یہ مسلم کے لیے ہے غیر مسلم کے لیے ہے, اس بحث کو ہی سرے سے خارج کر دیا گیا, اور غیر حکم کا مطلب یہ نکالا گیا کہ تمہارے میں سے جاننے والے اور تمہارے میں سے نہ جاننے والے, رائٹ, دو جاننے والے. اور بعد کی جو آیت تھی اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ تمہارے میں سے دو جاننے والے. تو یہ پھر جو ہے دراصل تشریح کر لی گئی, اور نسخ کا جو احتمال ہے یا جس کی پاسبلٹی ہے اس کو رول آؤٹ کر دیا شاہ ولی اللہ نے. اب آئیے 14th ایگزامپل کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اب یہ آیت جو ہے اسے منسوخ مانا گیا. کس سے منسوخ مانا گیا؟ اچھا, یہ آیت ہے کیا؟ اس آیت کا مطلب ہے سورۃ الانفال کی 65 نمبر کی آیت کا کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر تم میں سے 100 ہو تو 1000 پر غالب آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ یہ کفر کرنے والے سمجھ نہیں رکھتے. لیکن اس آیت کو منسوخ مانا گیا ہے نیکسٹ آیت سے, which is آیت نمبر 66, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا کیونکہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے, لہٰذا اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر, اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو پہلا پروپورشن تھا کہ تم میں سے 20 200 کو اوور پاور کر سکتا ہے, تم میں سے 100 1000 کو کر سکتا ہے, وہ پروپورشن جو ہے ختم ہو گیا. اور پھر نیکسٹ پروپورشن کیا آیا؟ نیکسٹ پروپورشن یہ آیا کہ بھائی اب تمہارے سے ڈبل رہیں گے نا تو تم ان کو اوور پاور کر سکتے ہو. تو ہمارے لیے جو ہے جسے آپ کہیں گے آزمائش کو تھوڑا اور آسان جو ہے وہ بنا دیا گیا. اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی یہ آیت جو ہے وہ اس کو ایبروگیٹڈ مانتے ہیں, اسے ناسخ مانتے ہیں آیت نمبر 66 سے. alright, اب آتے ہیں ہم 15th ایگزامپل پہ. 15th ایگزامپل جو ہے وہ سورۃ التوبہ ہی کی
आयत है आयत नंबर 41, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं इनफिरू खिफाफन व सक़ालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं निकलो, खा तुम निहत्ते हो या मुसल्ला, और अपने मालो जान से अल्लाह की राह में जिहाद करो। और फिर ये आयत जो है उसे नासिख माना गया है किस आयत से? सूरतुल फतह या सूरतुल, इससे मिलती जुलती एक आयत सूरतुल तौबा में भी है। तो सूरतुल फतह की आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लैसा अलल आमा हर्ज व अलल अरज हर्ज वला अलल मरीद हर्ज, अलबत्ता अंधे, लंगड़े और बीमार पर कोई गुनाह नहीं। और एक और आयत है सूरत तौबा की 91 नंबर की आयत, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं लैसा अलल दुअफाई वला अलल मरदा वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफिकूना हर्ज इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही। अब इस आयत का मतलब है जिहाद में शिरकत ना करने से कमजोरों, बीमारों और उन लोगों पर जिन्हें खर्च मयसर नहीं है कोई गुनाह नहीं है, जबकि वो पीछे रहकर भी अल्लाह और उसके रसूल की खैर खाही करें। अब ये जो आयतें हैं, ये आयत नंबर सूरत तौबा की आयत नंबर 91 और उससे पहले सूरत फतह जिसमें अंधे, लंगड़े और बीमार को भी जो है एक्सक्लूड यानी एक्सेप्शन दिया गया, तो उनके लिए जो है पहली आयत का को मंसूख माना जा रहा है कि भाई चाहे तुम हल्के हो, सकालन हो, चाहे तुम भारी हो, सकील या जिस तरह खफीफ किसी भी हाल में हो तुम उसमें निकलो। लेकिन शाह वलीउल्लाह जो है इसका हमें एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके हमें बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे नजदीक ये नासिख मंसूख नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहली आयत है उसका ताल्लुक जिहाद के साजो सामान से है, अफराद से नहीं है। इसका ताल्लुक लोगों से नहीं है। सफाफुन हल्के यानी उस कम से कम जंगी सामान को कहा जाता है जो किसी को मिल सके, जैसे सवारी का जानवर होता था, खाने पीने की चीजें और खिदमतगार। लाइक उस जमाने में ये सारी रिक्वायरमेंट थी, राइट? जब लोग कताल के लिए निकल रहे होते थे। और सकालन, बोझल से मुराद ज्यादा से ज्यादा खिदमतगार लोग और ज्यादा से ज्यादा सवारी के जानवर हैं। तो वो क्या हमें कह रहे हैं कि ये आयत जिसको स्कॉलर्स मंसूख करार देते हैं, सूरत तौबा की 41 नंबर की आयत, ये तो लोगों के और अफराद के बारे में या इंडिविजुअल्स को डिस्कस ही नहीं कर रही है। ये तो दरअसल मटीरियल्स की बात कर रही है जो लोग जंग के दौरान जो है इस्तेमाल में आते हैं। तो चाहे तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज हो, एक्सक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, द मटीरियल रिसोर्सेज, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन तो निकल पड़ो। लेकिन जिस ये जो दो आयतें, चाहे वो लंगड़े, अंधे और बीमार की बात की जा रही है, या फिर सूरत तौबा ही की 91 नंबर की आयत जिसमें कमजोरों और बीमारों की बात की जा रही है, तो इनका ताल्लुक इनसे अफराद से है, इनका ताल्लुक इंडिविजुअल से है। तो गर्ज ये कि आप इस आयत को दलील बनाकर ये नहीं कह सकते कि वो पहली जो आयत है सूरत तौबा की आयत नंबर 41 वो अब मंसूख हो चुकी है। Alright, so we have done now 15 examples. Now let's go to the 16th example. 16th example is from Suratul Nur. Suratul Nur की एक आयत है, आयत नंबर 3, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया और मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन और मुशरिक वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन। बदकार मर्द किसी बदकार औरत या मुशरिक औरत ही से ताल्लुक रखता है, और बदकार औरत किसी बदकार या मुशरिक मर्द ही से ताल्लुक रखती है, लेकिन ईमान वालों के लिए ऐसे ताल्लुकात कायम करना हराम करार दिया गया है। ऑलराइट, अब इस आयत को मंसूख माना जा रहा है किससे? सूरतुन नूर की आयत नंबर 32 से, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं
वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम. अब ये जो फर्स्ट फ्रेज है ना, वन्किहुल अयामा मिनकुम, और तुम में से जो बेनिकाह हो इनका निकाह कर दो. ओके, सो इसको बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि इसका जाहिरी मफहूम अगर आप ले लें कि जो हमारे में से जो बेनिकाह उनका निकाह कर, without going into the details like you know कि वो जानी है, मुशरिक है, in the sense जानी है या जानिया है, जो पहले का रूल सूरत नूर की आयत नंबर 3 का रूल हमने पढ़ा, you know कि जानी मर्द जो है वो जानिया से करे या किसी मुशरिका से करे, इसी तरह से किसी जानी मर्द जो है वो किसी जानी औरत या मुशरिका से कर सकता है. ऑलराइट, लेकिन इमाम शाह वलीउल्लाह जो है इसे मंसूख नहीं करार देते. वो ये मुराद लेते हैं कि जानी मर्द जानी औरत के लिए और जानी औरत जानी मर्द के लिए हो सकती है, और इनके लिए ऐसी ही औरत से निकाह बेहतर है. और जो दूसरी आयत है यू नो जिसमें अल्लाह ताला ने हुर्रिमा हुर्रिमा कहा, राइट, हुर्रिमा, ये दरअसल हुर्रिमा का मतलब होता है हराम किया गया, ये लफ्ज आ रहा है हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, यानी जानी और जानिया जो है इनको हमेशा के लिए हराम कर दिया गया है. किसके लिए? मोमिनीन के लिए. तो हम जो है जो दूसरी आयत का हमने एग्जाम्पल दिया कि आप में आपके लोगों में से जो बेनिकाह उनका निकाह कर दीजिए, उसको एज अ ब्लैंकेट रूल लेके नहीं अप्लाई कर सकते. यहाँ पर जो है खास तौर पे अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमा दिया कि ये जानी और जो है और जानिया एक दूसरे के लिए हैं, इनको आप पाक जो मोमिन मर्द और औरतें हैं उनके साथ उनका निकाह नहीं कर सकते. और आप जो है इस आम हुक्म को जो है जो बाद वाली आयत में आया है ना कि आप में से जो बेनिकाह हो उसका निकाह कर दो, उस खास हुक्म से तब्दील नहीं कर सकते. अब आए सूरतुल 17th एग्जाम्पल पर. ये भी सूरतुल नूर ही की एग्जाम्पल से है, जो आ रहा है सूरतुल नूर की 58 नंबर की आयत का, जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्तअज़िनुकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलास मर्रात, कि ईमान वालों तुम्हारे गुलामों और नाबालिग बच्चों को 3 वक्तों में इजाजत लेनी चाहिए. तो अगर ये कि ये जो इंसान की एटिकेट्स ऑफ लाइफ हैं जो तो उसमें ये एक इस बात को का हुक्म खुद अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान करीम में दिया कि इन तीनों औकात में जो है जो घर के छोटे हैं या जो खासतौर पर गुलाम और लौंडियां हैं वो भी इजाजत लेकर आए. घर के अफराद घर की एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त परमिशन नहीं लेते हैं, राइट. वो किचन में आ रहा है, ये हुक्म जो है सब किसी के बेडरूम में जाने के लिए है, किचन या कॉमन स्पेस के लिए नहीं है. लेकिन इस वक्त के लिए जो है ये हुक्म करार दे दिया गया कि इन 3 वक्तों में भी जो है चाहे वो घर के ही अफराद क्यों ना हो, हमारे ही अपने बच्चे क्यों ना, हमारी अपनी औलादें क्यों ना हो, और कनीज और गुलाम, लेकिन दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड ही क्यों ना हो, वो भी जब आए तो इजाजत लेकर आया करें. इसे जो है बहुत सारे उलेमा जो है इसे मंसूख समझते हैं. अब शाह वलीउल्लाह ये कहते हैं कि इसके मंसूख होने की कोई दलील हमारे पास नहीं है, just because people were not practicing you know this particular ayat, because लोगों को जो है इस चीज में बड़ा उन्हें लगने लगा कि जो ease of accessibility है उसको जो है कर देता है ना ये जो कानून है कि भाई अगर हमारे बच्चा भी आ रहा है तो लाजमन जो है हमसे इजाजत ले और फिर ही आए, या जिस तरह से उनके यहाँ गुलाम और कनीजें जो थी जिस तरह से ना एक्सेसिबल होता था सारा स्पेस उनके लिए ना घर का, तो उसमें उन्हें जो है थोड़ी कबाहत लग रही होती थी और वो इस वजह से इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो इसे मंसूख नहीं माना जा सकता बिकॉज लोग इसमें तसाहिल बरतते. आज भी हम देखते हैं ना हमारे माशरे में भी कि इस प्राइवेसी को ना कोई अहमियत दी जाती है और ना ही जो है हमारा मिजाज इस किस्म का बनता है कि हम अपने ही बच्चों को जो है ये तालीम सिखाएं या ये तालीम दें. तो गर्ज ये कि
شاہ ولی اللہ از ویری کیٹیگوریکلی سیئنگ کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب آئے ہم چلتے ہیں 18th ایگزامپل کی طرف. 18th جو ہے وہ ہے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آج کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ ان کی صورت آپ کو اچھی لگے. البتہ مملوکہ عورتیں جائز ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے. تو چند اسکالرس کے نزدیک یہ آیت جو ہے کیا ہو گئی ہے؟ نسخ ہے. اس سے سورۃ الاحزاب ہی کی 50 نمبر کی آیت سے. اور وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال ٹھہرائی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں. تو غرض یہ کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی جو ہے یہ آیت اب جو پہلی والی آیت تھی وہ abrogated ہے with the second آیت. This is the آیت الاحزاب. احزاب کی 50 نمبر کی آیت. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ although یہ آیت نمبر 52 ہے سورۃ الاحزاب میں لیکن ہو سکتا ہے کہ ریویل ہونے کے وقت جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی ہو اور جو آیت نمبر 50 ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہو لیکن مصحف میں جو ہے اسے اس طرح سے پلیس کیا گیا ہے. So this is just an opinion but nonetheless Shah Wali Allah also considers ayat number 52 to be naskh with the ayat number 50. 52 جو ہے اس کو نسخ مانتے ہیں, ایبروگیٹڈ مانتے ہیں. اس کی جگہ کون سی ورس لائی جا رہی ہے؟ ورس نمبر 50. اب آتے ہیں ہم سورت 19th ایگزامپل پر. اور 19th ایگزامپل جو ہے وہ ہے سورۃ المجادلہ. اور سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رازدارانہ بات کرو تو پہلے کچھ صدقہ دے دو. اب کہا کہ یہ آیت جو منسوخ ہو گئی کس سے؟ مجادلہ ہی کی نیکسٹ آیت سے جس میں فرمایا گیا کیا تم ڈر گئے اس حکم سے کہ نبی سے اپنی رازدارانہ باتیں کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ اب اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تمہیں معاف کیا. اور شاہ ولی اللہ بھی سے ایبروگیٹڈ مانتے ہیں, ان کے نزدیک بھی جو ہے یہ منسوخ ہے. اب آئیے 20ویں ایگزامپل کی طرف. یہ جو ہے سورۃ الممتحنہ سے ہے. سورۃ الممتحنہ کی 11 نمبر کی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جن مسلمان شوہروں کی بیویاں گھر رہ گئی ہوں ان شوہروں کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے خرچ کیے ہوئے مہر کے برابر ہو. اب اسے جو ہے وہ منسوخ مانا جو ہے وہ جاتا ہے بہت سارے اسکالرس کے نزدیک. اور اسے کس سے منسوخ مانتے ہیں؟ اسی کی سورۃ المجادلہ ہی کی آیت نمبر 13 سے. آلرائٹ, وہ کیسے؟ دیکھیے ہوا یہ کہ جب بگننگ میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے beginning میں کیا ہوا that I'll not going to detail, I'll just tell you what is the final outcome. Okay. اور خود امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے یہ آیت جو ہے وہ ایبروگیٹڈ نہیں ہے. وہ اسے اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ انیشلی جو ہے جو کچھ بھی رولنگ تھی کہ اگر کوئی عورت جو ہے مسلمانوں کی یہاں سے چلی جاتی تھی مرتد ہو کے یا مشرکین کو جوائن کر لیتی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا وہ وہاں جوائن کر لیتی تھی. لیکن بہت ساری عورتیں جو مسلمان ہو کر یہاں آتی تھیں یا جو ان کو جن سے ان کا نکاح ہوتا تھا جو جن کے پہلے شوہر وہاں تھے تو انہیں فریش مہر جو ہے یہاں پر ادا کرنا پڑتا تھا. پلس آلریڈی جو مہر جو ہے انہوں نے
کیا ہوتا تھا what do you say you know of ان خواتین کا جن سے وہ میرڈ تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی. تو بعض اوقات بہت سارے لوگ بڑے پریڈیکمنٹ میں پڑ جاتے تھے کہ وہ تو ان عورتوں کے مہر لوٹا دیا کرتے تھے, لیکن جو مشرکین تھے وہ ان عورتوں کے مہر نہیں لوٹاتے تھے جو یہاں سے جاتی تھی. تو اب یہ رولنگ کی گئی فائنلی کہ بھائی اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اپنی جو مہر کی رقم اگر لوٹا رہا ہے تو وہ مشرکین کو نہ دیتے ہوئے اس بھائی کو دے جس نے آلریڈی جو ہے اپنی مہر لوٹائی ہے, because his wife has left but he has not got any compensation from the other side. تو obviously اور وہاں سے ملنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے, تو غرض یہ قرار دیا گیا کہ یہ پرسن اے جو ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں, وہ پرسن بی جو مسلمانوں کے معاشرے میں ہی رہ رہے ہیں, وہ ان کو مہر جو ہے ادا کریں گے تاکہ جو ہے اس کی بھرپائی جو ہے وہ ہو پائے. سو اگین شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے یہ جو حکم ہے دراصل ایسے وقت میں ہے جب مسلمان کمزور ہیں اور کفار طاقتور ہیں, اور اس حساب سے جو ہے پھر یہ سارا ایڈجسٹمنٹس جو ہے ان احکامات میں ہوتا ہے. اب آئیے آخری جو ایگزامپل ہے, ایگزامپل نمبر 21. یہ ہے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 3, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, کہ آپ جو ہیں کھڑے ہو جائیں رات کے بیشتر حصے میں, اس سے کچھ کم, آدھی رات سے زیادہ, یا اس سے کچھ کم کر لیں, یا اس سے کچھ رات کا کچھ حصہ نماز میں کھڑے ہوئے گزاریں, رائٹ. تو اسکالرز نے مانا کہ یہ جو آیت ہے یہ اب منسوخ ہو گئی ہے, کس سے؟ سورۃ المزمل ہی کی آیت نمبر 20 میں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اور جو ہے نیرو کر دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے لائک اگر آپ لوگ نہ بھی کھڑے ہو سکیں 1/3 یا ہاف یا رات کا کچھ حصہ, تو اس میں اور اسے شارٹ کر دیا گیا. پہلے آدھی رات تھا, اب 1/3 کر دیا گیا, 1/3 سے بھی کچھ اور کم لائک تو چند اسکالرز نے اس کو یہ مانا ہے کہ یہ جو اسٹارٹنگ کی آیتیں ہیں یہ دراصل نسخ ہو گئی ہیں آیت نمبر 20 سے, اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ یہ جو آیت ہے نا اسٹینڈ اپ ایٹ نائٹ, وہ بھی نسخ ہو گئی ہے جب سے 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی فرضیت آ گئی. لیکن شاہ ولی اللہ اسے جو ہے ایبروگیٹڈ نہیں مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ یہ دراصل جو اسٹارٹنگ میں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رات کے اتنے لانگ پیریڈ میں جو ہے آپ کھڑے رہیں اور عبادت کریں, یہ ایک مستحب کام کی تاکید ہے. اور جو آخر جو آیت نمبر 20 ہے اس میں اس تاکید جو ہے اس میں جو ہے صرف ایک آپ کہیں گے کہ تھوڑی لینینسی پیدا کی گئی ہے, اسے پوری طرح سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا ہے, وہ ابھی بھی اسی طرح مستحب ہے جس طرح سے سٹارٹنگ میں تھا. ہاں پہلے جتنی تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں نے لازماً اتنا وقت کھڑا ہونا ہے اور اتنی زیادہ وقت رات میں عبادت میں گزارنا ہے, اب اس میں اتنی تاکید نہیں بلکہ اس میں ایک لینینسی جو ہے وہ آ گئی. تو یہ تھی وہ 21 ایگزامپلس, اوکے, جو متاخرین کے نزدیک جو ہے مانے جاتے ہیں کہ یہ نسخ و منسوخ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ آیتیں نسخ ہیں اور جس سے اور جو یہ جس سے وہ ریپلیس ہو گئی ہیں وہ آیتیں بھی جو ہے میں نے آپ کے سامنے بتائی. لیکن شاہ ولی اللہ جو ہے دراصل کہتے ہیں کہ اس میں سے صرف 5, اس 21 میں سے بھی صرف 5 ایسی ہیں جو ان کے نزدیک کیا مانی جائیں گی, ایبروگیٹڈ مانی جائیں گی. اور وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو پہلا ایگزامپل تھا جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت دیکھی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ جو ہے اپنے وصیت کر لے لائک اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے, اور جو بھی لائک یہ ایک حق ہے متقین پر. تو یہ اب ایبروگیٹڈ ہے. کس سے ایبروگیٹڈ ہے؟ جو بعد میں آئیں گی سورۃ النساء کی آیتیں اور جو دوسری آیتیں آئی ہیں انہیریٹنس کی. اس کے بعد جو نیکسٹ ایبروگیٹڈ آیت اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ ہے وہ ہے ایگزامپل نمبر 5, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے جو لوگ اپنے پیچھے جو ہے وڈوز یا بیوائیں چھوڑ جائیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ جو ہے 10 دن روکے رکھیں, اور وہ اپنی جو بیوائیں ہیں ان کے لیے 1 سال کا مینٹیننس جو ہے وہ وصیت کر کے جائیں. تو غرض یہ کہ اب وہ 1 سال کی جو وصیت والی بات ہے وہ بھی جو ہے اب نسخ ہو گئی اکارڈنگ ٹو سرٹن اسکالرز, اور ایون اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ فار دیٹ میٹر, کیونکہ اب جو ہے اسے پراپرٹی میں سے اسے خود شی از ناؤ اے پارٹی ان the موروث, اسے خود جو ہے وہ وارث قرار دی گئی ہے اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی میں سے, تو اسے ایک شیئر ملے گا نہ کہ a year's maintenance. اوکے, تو یہ اب ایبروگیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تھی سیکنڈ ایگزامپل. تھرڈ ایگزامپل ہے ایبروگیشن کا, I think which we just discussed in today's session, is example number 14, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 بھی اسٹیڈ فاسٹ ہیں تو وہ 200 پر قابو پا لیں گے, اور اگر تمہارے میں سے لائک 100 بعد میں فرمایا لائک کہ 20 جو ہے وہ 200 پہ اور 100 جو ہے وہ 1000 پر قابو پا لیں گے. پھر بعد میں فرمایا کہ نہیں, 100 جو ہے وہ 200 پر جو ہے قابو پا لیں گے, 1000 2000 پر. تو غرض یہ کہ یہ آیت نمبر 65 منسوخ ہے سورۃ الانفال کی ود آیت نمبر 66. تو یہ ہو گیا 3 ایگزامپل. چوتھا ایگزامپل جو ہے یہ آیت 18 ایگزامپل ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52, جس میں فرمایا گیا کہ آپ جو ہے اب ہینسفورتھ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے, لیکن پھر یہ منسوخ ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں جو ہے اس کا جو بدل ہے وہ نازل فرمایا. اور آخری جو ایگزامپل اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ منسوخ ہے وہ سورۃ المجادلہ کی 12 نمبر کی آیت, جس میں یہ مینڈیٹری کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سیکرٹ میں بات کرنی ہے آپ وسلم سے تو اس سے پہلے صدقہ کرنا ہوگا, اسے پھر چیریٹی میں دینا ہوگا, تبھی جو ہے وہ آ کے کوئی بات جو ہے پریویسی میں آپ وسلم سے کر سکتا ہے, اور کین ہیو این آڈینس ان پرائیویٹ وتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جسے لیٹر جو ہے ایبروگیٹ کر دے, لیٹر کیا بلکہ نیکسٹ آیت میں اسے ایبروگیٹ کر کے کہا گیا کہ نا دس از نو مور ویلڈ. اور تو یہ ہے وہ 5 ایگزامپلز. اینڈ آئی گیس کہ انشاءاللہ ناسخ کا جو ہے یہ جو پورا ٹاپک ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے. آئی فیل کہ اس میں ساری جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, پرسنلی مجھے جو ہمیشہ سے کنفیوژن لگتا تھا وہ تھا ناٹ انڈرسٹینڈنگ the difference of opinions amongst the scholar with respect to constituting a particular meaning to the word nasakh. اب جب آپ نسخ کے معنی کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے متقدمین اور متاخرین نے, تو پھر جو ہے اس ٹاپک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. بٹ ایک پوائنٹ آف a small note that I would want all of you to consider over here is کہ جتنا زیادہ I was reading about نسخ, I was reading about ناسخ و منسوخ, اور بھی بہت ساری جو دوسری کتابیں ہیں جس کو میں نے ریفر کیا like while I was preparing this topic, ایک بات جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا پرسنلی, اوکے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بات میرے دل میں ڈالے, وہ تھی the flexibility in constituting certain meanings to the verses of the glorious Quran. اور یہ فلیکسیبلٹی کو ایک عام انسان میں اور آپ نہیں دے رہے ہیں, قرآن کی آیات کو خود اسکالرز کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں.
تو یہ بہت ہی سبحان اللہ ایک بہت ہی بیوٹیفل چیز ہے جو ہمیں قرآن کریم کے معنی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم اس کی ویریس ریڈنگس کو دیکھتے ہیں. Readings not done by anybody, XYZ, but the readings, the qualified readings done by qualified scholars, of Islam. تو ہمیں یہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے, لچک نظر آتی ہے, اور ہمیں اور زیادہ احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اسلام جو ہے دراصل ایک آفاقی دین ہے, جسے آپ کسی ایک پرٹیکولر ریجن یا آپ کسی ایک پرٹیکولر ایرا کے لیے نہیں ریسٹرکٹ کر سکتے, کہ جو بس ان کی جغرافیکل اور جو ان کی نیڈس تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ان ہسٹری, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ ہمیں قوانین دیتا ہے. اس میں اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعت, لچک, گنجائش اور ایک معنی کا سمندر پنہا ہے کہ ہم جتنا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا یہ ہمیں ہمارے مسائل کا حل, ہماری پریشانیوں کا مداوع جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم خود اس میں کتنا زیادہ غوطہ زن ہوتے ہیں, ہم خود کتنا زیادہ اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں, اور اسی کے مطابق جو ہے ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے, ہماری آنکھوں کو منور کر دے, ہمارے ہاتھ پیروں کو, ہمارے دل کو منور کر دے, ہماری سماعت کو, ہماری بصارت کو, ہر چیز کو, ہمارے ایک ایک ہماری پوری پرسنالٹی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نور سے جو ہے منور کر دے. ہماری سوچ, ہماری ڈیسیژن میکنگ ابیلٹیز بھی جو ہیں وہ اس کی لائٹ سے جو ہیں وہ فل اپ ہو جائیں, تاکہ ہم اسی کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگی کے مختلف جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کرنے والے جو ہیں وہ بن سکیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.